In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. I am here with the explanation of the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. My dear students, I hope this would be useful for you from your examination point of view, as well as this is very beautiful poem teaching us how we people have become artificial. We have become fake in this technological world. We have no more remained as pure, genuine in our feelings. We people have become material minded. We people have become selfish. We have become money minded. I hope you will like this poem. I request you at the same time to press like button. Kindly share your comments as it encourages me, makes me happy that my videos are benefiting my students especially. I'll be grateful to you. For Urdu medium students, once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है. बेटा ऐसे लगता है टाइटल पोइम का हमें ये बताता है जैसे हमें कोई कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन दर हकीकत इस पोइम में गैब्रियल ओकरा हमें ये बता रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट सोसाइटी में कितना फ़र्क है. असल में ये अफ्रीकन पोइट है. ये उस वक्त अफसोस का इजहार कर रहा है कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसने हमारी सोसाइटी को बुरी तरह से तबाह कर दिया है. हम अंधाधुंध वेस्ट की, मगरब की तकलीद करते जा रहे हैं और अपने जो जेन्युइन, जो प्योर, खालिस जो अपनी फीलिंग्स हैं, अपने वेज हैं, ज़िंदा रहने के जो तौर तरीके हैं जो कि खालिस थे, जिनमें प्यार था, खुलूस था, हम वो सब भूल बैठे हैं. अब हम भी मनी माइंडेड हो गए हैं, हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं. उसने एक कंट्रास्ट पेश किया है. उसने कहा कि माजी में लोग दिल से हंसा करते थे क्योंकि उनकी खुशियां जेन्युइन होती थी ना, खालिस खुशियां होती थी उनकी. वो दिल से खुश होते थे और दिल से वो हंसते थे. जब वो हंसते थे तो उनकी खुशी उनकी आंखों से भी जाहिर होती थी क्योंकि उनकी आंखें चमका करती थीं. उनकी आंखों से भी मोहब्बत का इजहार होता था. लेकिन, और वो फौरन ही कहता है कि लेकिन अब इस दौर में लोग जब हंसते हैं तो सिर्फ उनके दांत नजर आते हैं, जबकि उनकी आंखें बहुत सर्द महरी से हमें देख रही होती हैं. उनकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं उनकी आंखों से जाहिर हो जाती हैं कि वो दर हकीकत दिल से खुश नहीं है या हमारे साथ वो हंसना नहीं चाहते. पोइट कहता है कि जब वो हंसते हैं तो उनकी सर्द आंखें कुछ तलाश कर रही होती हैं हमारे अंदर. और यहाँ पोइट का मतलब ये है, यानी हमारे साए के पीछे कुछ तलाश कर रही हैं. वो हमारे, अब लोग जब आपके साथ खड़े होके हंसते हैं तो उनकी आंखें साफ बता देती हैं क्योंकि उनकी कोल्ड आईज होती हैं, सर्द किस्म की उनकी आंखें होती हैं. सिर्फ दांत उनके नजर आ रहे होते हैं हंसते हुए, उनकी आंखों से खुशी का इजहार नहीं होता. इससे वो जाहिर होता है कि वो आपके फाइनेंशियल, उनकी आंखें आपके बैकग्राउंड को जानने की या तलाश करने की कोशिश करें कि आप पैसे के मामले में कितने स्ट्रांग हैं, आप फाइनेंशियली कितने अच्छे हैं, यानी आप अमीर हैं या गरीब हैं. और वो ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं. बज़ाहिर तो वो हंस रहे होते हैं लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है. फिर पोइट ये कहता है कि दर हकीकत एक वक्त ऐसा था कि लोग बहुत गर्म जोशी से हाथ मिलाया करते थे. जब वो एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत खुलूस से हाथ मिलाते थे. लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है.
اب جب لوگ آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو سیدھا ہاتھ وہ آپ کے ساتھ ملاتے ہیں، جبکہ ان کا جو بایاں ہاتھ ہے، جو ان کا الٹا ہاتھ ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی جیبوں میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ دے گروپ انٹو یور پاکٹس، دے سرچ سم تھنگ ان یور پاکٹس۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی فائنینشیل، کہ آپ پیسے والے ہیں یا نہیں۔ اگر تو آپ پیسے والے نہیں ہیں تو وہ فوراً آپ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ فائنینشلی امیر ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، آپ گڈ فائنینشیل سٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند کریں گے۔ پھر پوئٹ یہ کہتا ہے کہ جب پرانے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے تو میزبان ہمیشہ خلوص سے مہمانوں کو ریسیو کرتے تھے، ان کو خوش آمدید کہتے تھے، ان کو ویلکم کرتے تھے اپنے گھروں میں، اور ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اس کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ لیکن آج کے دور میں جب آپ ایک دفعہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ دوسری دفعہ بھی آئیں، لیکن جب آپ تیسری دفعہ ان کے گھر جائیں گے تو آپ ان کے رویوں میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ انہوں نے اپنے دروازے آپ پہ بند کر دیے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا۔ پوئٹ کہتا ہے کہ اگر ہم فائنینشلی اچھے ہیں، ہم امیر ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں اس معاشرے میں، تو ان کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں گے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ سیلفش لوگ ہیں، خود غرض لوگ ہیں، وہ ہم سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک دفعہ ان کے گھر جائیں گے، دوسری دفعہ وہ ہمیں جان لیں گے کہ ہم سے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو نہیں مل سکتا تو تیسری دفعہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے اپنے دروازے آپ پہ بند کر دیے ہیں۔ اسی طرح پوئٹ کہتا ہے کہ پہلے 3 جو سٹینزاز ہیں ان میں پوئٹ نے واضح کنٹراسٹ بتایا ہے کہ ماضی میں کیسا ہوتا تھا اور اب کیسا ہوتا ہے، لیکن 4تھ سٹینزا میں پوئٹ بہت اداس ہے۔ وہ اس بات پہ غم کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ بھی اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اس معاشرے جیسا ہو گیا ہے، ان آرڈر ٹو ایڈجسٹ ہمسیلف ان دا سوسائٹی، اپنے آپ کو اس معاشرے میں ڈھالنے کے لیے اس نے بھی معاشرے کے طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے، میں نے بھی بہت سے چہرے اپنا لیے ہیں، یعنی میرا اب کوئی ایک چہرہ نہیں رہا، میں بھی ابھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں میرے، ڈبل کیریکٹر ہے میرا، یعنی میں اندر سے کچھ اور ہوں، باہر سے کچھ اور ہوں۔ میں نے بھی اس معاشرے سے سیکھ لیا ہے کہ مختلف جگہ پہ کیسے سمائل کرنا ہے، اسی لیے میں نے بھی ڈریسز کی طرح سمائلز کو اور فیشل ایکسپریشنز جو ہیں ان کو چینج کرنا سیکھ لیا ہے۔ جیسے کہ لوگ مختلف مواقعوں پہ مختلف قسم کے ڈریسز پہنتے ہیں، خوشی کے موقع پہ چمکیلے بڑکیلے لباس پہنے جاتے ہیں، غم کے موقع پر تھوڑے سوبر لباس پہنے جاتے ہیں، آفس میں فارمل ڈریسز ہوتے ہیں، گھر میں انفارمل ڈریسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مواقعوں کے لیے جس طرح سے مختلف ہم نے ڈریسز لباس رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح میں نے بھی مختلف مواقعوں کے لیے فیشل ایکسپریشن کو چینج کرنا سیکھ لیا ہے۔ اس لیے میرا گھر میں اور اسمائل ہے، میرا فیس اور ہے، گلی میں اور ہے، آفس میں اور ہے، اور میں میزبان جب ہوتا ہوں، باہر سے مہمان ہوتے ہیں تو میری اسمائلز اور ہو جاتی ہیں، میرے ایکسپریشنز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بھی فیک ہو چکا ہوں، میں بھی آرٹیفیشل ہو چکا ہوں، اب میں نیچرل نہیں رہا۔ پھر پوئٹ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی سیکھ چکا ہوں کہ کیسے ہنسا جاتا ہے، جب ہنستا ہوں تو صرف میرے دانت نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ سیکھ لیا ہے کہنا کہ جب لوگ ایک دوسرے کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو یہ فارمیلٹی ہوتی ہے، اٹھتے ہوئے کہتے ہیں جی نائس ٹو میٹ یو، کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اندر سے وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ جان چھوٹی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے ہم سے مل کے تو ہم اس کو گڈ بائی کہتے ہیں۔ گڈ بائی کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ بی ود یو، لیکن اندر سے ہم کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی، گڈ ریڈنس۔ اسی لیے ہم لوگ فیک ہو چکے، ہماری پیور فیلنگز نہیں رہی، فار دا سیک آف فارمیلٹی ہم یہ ورڈز کہتے ہیں۔
اسی طرح جب کسی کی کمپنی میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا لگا، آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں بہت اچھا وقت گزرا، جبکہ دل سے ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کس وقت یہ ان سے جان چھوٹے۔ یہ چیز ہے کہ پوئٹ یہ کہتا ہے کہ یقین، لیکن اسے اس چیز پہ بہت افسوس ہے، وہ اس چیز پہ فخر نہیں کر رہا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ اس کو انتہائی افسوس ہے اس بات پہ۔ وہ اپنے بیٹے سے التجا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یقین کرو میرے بیٹے، میں وہی چاہتا ہوں جو میں پہلے تھا، پھر بھی میں وہی خلوص، وہی سنسیریٹی اپنے دل میں لے کے جینا چاہتا ہوں جب میں چھوٹا بچہ تھا، ابھی میں ورلڈلی مائنڈڈ نہیں ہوا تھا، ابھی میں میٹیریل مائنڈڈ نہیں ہوا تھا، جب میں بالکل تمہاری طرح تھا۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ابھی تم اس سیلفش سوسائٹی کا حصہ نہیں بنے ہو، You have not yet become the part of this selfish society۔ میں بھی جب تمہاری طرح تھا تو میں بہت انوسینٹ تھا، میں پیور تھا، اب جیسے جیسے میں نے دنیا کے طور طریقے سیکھے اب میں سیلفش ہو گیا ہوں، میں ہیپوکریٹ ہو گیا ہوں، میں سیلف لیسلی لوگوں سے نہیں ملتا، لیکن کسی مقصد کی خاطر ہی ملتا ہوں۔ تو وہ اپنے بیٹے سے التجا کرتا ہے کہ مجھے وہی اسی طرح ہنسنا سکھاؤ، مجھے اسی طرح مسکرانا سکھاؤ جیسے میں بچپن میں ہنسا کرتا تھا اور مسکراتا تھا، کیونکہ اب جب میں مسکراتا ہوں تو میرے صرف دانت نظر آتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں، جو کہ سانپ کے 2 زہریلے دانتوں کی طرح مجھے نظر آتے ہیں، کیونکہ جو منافق شخص ہوتا ہے جو اوپر سے ہنستا ہے اور اندر سے اس کے ارادے خطرناک ہوتے ہیں تو وہ ایک خطرناک انسان ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر وہ دوبارہ اپنے بیٹے سے آخری سٹینزا میں التجا کرتا ہے، بس مجھے وہ سب کچھ دکھا دو، مجھے سکھا دو کہ میں کیسے ہنسا کرتا تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا، میں کیسے مسکرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں تمہاری طرح تھا تو میں بہت اچھے طریقے سے مسکرایا کرتا تھا، میں دل سے ہنسا کرتا تھا، لیکن اب میں آرٹیفیشل ہو چکا ہوں، اب میں معاشرے کے ساتھ میں نے رہنا سیکھ لیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا انتہائی افسوس ہے۔ آئی ہوپ دس از کلیئر ٹو یو کہ پوئم میں کیا ہے، کیا سمری اس کی کیا ہے، پوئٹ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ Now, your stanza number 1 is, first of all, the introduction of the poem. Gabriel Okara, born in April 21, 1921 in Bumoji, Nigeria, is a Nigerian poet and novelist who may be pronounced as highly original and uninfluenced by other poets. He has his own themes، یعنی اس پوئٹ کی اپنی ایک تھیم ہے، نیچرل فیلنگز ہیں جن کو وہ ایکسپریس کر رہا ہے۔ He has been extremely successful in apprehending the moods, sights and sounds of Africa. His poems show great sensitivity, perceptive judgments and tremendous energy. Okara also shows a concern on the topic of what happens when the ancient culture of Africa is faced with modern Western culture. Modern Western culture has affected the native African way of life. یعنی جو افریقہ کی جو مقامی طور طریقے تھے، رسم و رواج تھے، روایات تھیں جو پیور تھیں، سنسیئر تھیں، ان سب کو اب ماڈرن جو ویسٹرن کلچر ہے اس نے انفلوئنس کر دیا ہے۔ اب لوگ مغربی تقلید میں آگے جا رہے ہیں اور اپنے جو نیٹو کلچر تھا، ٹریڈیشن تھا، جو رسم و رواج تھے، پیورٹی تھی، سنسیریٹی تھی، اس کو لوگ بھول بیٹھے ہیں۔ Once Upon a Time, summary by Gabriel Okara. The poem Once Upon a Time, written by Gabriel Okara, illustrates the changes a father has seen in him throughout his life. یعنی ونس اپون اے ٹائم میں ایک فادر اپنے بیٹے سے مخاطب ہے اور وہ تمام تبدیلیاں
تبدیلیوں کا اظہار کر رہا ہے جو اس کے اندر اس تمام وقت کے دوران اس کی تھرو آؤٹ ہز لائف، اس کی پوری زندگی کے دوران اس میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں وہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے. بٹ انفلوئنسڈ بائی دا وے سوسائٹی ہیز چینجڈ، اور کس وجہ سے وہ تبدیلیاں آئیں؟ جس طرح سے یہ معاشرے نے اپنے آپ کو بدلا. دا پوئٹ پریزنٹس اے کنٹراسٹ بٹوین دا پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ. اس میں شاعر ماضی اور موجودہ جو زمانہ ہے اس کے درمیان کنٹراسٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا فرق ہے. ہاؤ تھنگز یوز ٹو بی وین دا پوئٹ واز ینگ اینڈ انوسینٹ. اس وقت چیزیں کیا ہوتی تھیں جب شاعر چھوٹا ہوتا تھا اور معصوم سا بچہ تھا، اس وقت کیا طور طریقے تھے. دا پوئم از اباؤٹ دا آرٹیفیشیلٹی آف ریلیشن شپس اینڈ مینرز پریویلنگ ان دا پریزنٹ ورلڈ. اور یہ نظم جو ہے وہ جو رشتوں کے درمیان آرٹیفیشیلٹی آ گئی ہے، جو بناوٹ آ گئی ہے، یا ہمارے طور طریقوں میں، ہمارے مینرز میں، طور طریقوں میں جو بناوٹ آ گئی ہے موجودہ زندگی میں، پوئم جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے. پوئم بتا رہی ہے ہمیں دا پاسٹ اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ از بیٹر دین دا پریزنٹ. کیونکہ اس نظم سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو ماضی تھا وہ ہمارے حال سے بہت بہتر تھا، بیکاز پیپل ور سنسیئر اینڈ کیئرنگ ان دیئر سوشل ریلیشنز اینڈ ڈیلنگز. کیونکہ اس وقت لوگ مخلص تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. ان دیر سوشل، اپنے جو معاشرتی رشتے ہیں اور جو لین دین ہیں ان میں لوگ بہت زیادہ خلوص سے پیش آتے تھے اور بہت زیادہ خیال کرتے تھے ایک دوسرے کا. دے ہیڈ سیلف لیس ڈیووشن فار ایچ ادر. ایک دوسرے کے لیے بے غرض ان کے خلوص تھا، ان میں بے غرض خلوص پایا جاتا تھا ایک دوسرے کے لیے. ناؤ دا پوئٹ لیمنٹس دیٹ. اب پوئٹ جو ہے وہ افسوس کرتا ہے دیٹ دا ٹائم ہیز چینجڈ نیگیٹیولی، کہ وقت منفی انداز سے بدل چکا ہے. پیپل ہیو بیکم کولڈ اینڈ ہاسٹائل ٹوورڈز ایچ ادر. لوگ ایک دوسرے کے لیے سرد مہر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں. Sincerity, loyalty, hospitality, value of relationships have vanished altogether. مخلصانہ پن، خلوص، مہمان نوازی، رشتوں کی اہمیت مکمل طور پہ غائب ہو چکی ہے. پیپل ہیو بیکم سیلفش اینڈ مٹیریل مائنڈیڈ. لوگ بہت خود غرض اور مادی ہو چکے ہیں، دنیاوی ہو چکے ہیں. دے آر رننگ بیہائنڈ ویلتھ. وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اینڈ میٹ ایچ ادر جسٹ ٹو گیٹ فائنینشیل بینیفٹ. صرف پیسوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آج جب ہم انہیں ایک دوسرے سے ملتے دیکھتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے. دے لاف ود دیئر ٹیتھ اونلی. وہ صرف دانتوں سے ہی ہمیں ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں. شیک ہینڈس ہاف ہارٹیڈلی. جب ہاتھ ملاتے ہیں تو خلوص سے نہیں ملاتے. اسمائل آرٹیفیشلی. وہ بہت آرٹیفیشلی بناوٹی اسمائل دیتے ہیں. نیور وانٹ ٹو ویلکم دیئر گیسٹس. اپنے مہمانوں کو کبھی خوش آمدید نہیں کہتے. اٹ مینس دیٹ دے آر ہپوکریٹس. وہ منافق ہیں. اینڈ دس ہیو بیکم ڈینجرس لائک اے اسنیک. اور ایک سانپ کی طرح وہ خطرناک ہو گئے ہیں، کیونکہ جب وہ ہنستے ہیں تو ان کے دانت نظر آتے ہیں، اور وہ سانپ کے جو بیر فینگز ہیں، دو زہریلے دانت ہیں سامنے والے، وہ صرف وہ ان کی طرح دکھائی دیتے ہیں. ناؤ دا پوئٹ وانٹس ٹو ری لیو دا پاسٹ. وہ دوبارہ سے اس کو وہ ماضی میں زندہ رہنا چاہتا ہے. اینڈ بیکم دا سیم ایز ہی یوز ٹو بی. اور اسی طرح بننا چاہتا ہے جیسے وہ پہلے تھا. ونس اپون اے ٹائم. ایک دفعہ کا ذکر ہے جب وہ جیسا وہ ہوا کرتا تھا. وین ہی واز اے چائلڈ. جب وہ ایک بچہ تھا. دا ٹون آف دا پوئم از نوسٹالجک. یعنی وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہے، اس زمانے میں وہ رہنا چاہتا ہے. نوسٹالجک اینڈ آئرونک ایٹ دا سیم ٹائم. یہ پوئم جو ہے وہ طنزیہ بھی ہے، مزاحیہ بھی ہے. یہ طنز کر رہا ہے سوسائٹی کے، پریزنٹ سوسائٹی کے جو ویز اینڈ مینز ہیں، ان کے جو مینرز ہیں، ان کی آرٹیفیشیلٹیز پہ وہ طنز بھی کر رہا ہے. So this is all about the summary of the poem Once Upon a Time. یہی اس کے جو مرکزی خیال ہے پوئم کا، وہ یہی ہے کہ سوسائٹی ہیز چینجڈ اٹ سیلف نیگیٹیولی، کہ منفی انداز سے معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے.
People have become selfish. People have become material minded. They are running behind wealth and meet each other just to get financial benefit. They laugh with their teeth only, shake hands half-heartedly, smile artificially, never want to welcome their guests. It means that they are hypocrites and thus have become dangerous like a snake. The poet wants to relive the past and become the same as he used to be once upon a time when he was a child. When you people are asked, my dear viewers, when you are asked to write the theme of the poem, this is the theme that the poet presents a contrast between the past and the present. How things used to be when the poet was young and innocent. This poem is about the artificiality of relationships and manners prevailing in the present world. The past, according to the poet, is better than the present because people in the past were sincere and caring in their social relations and dealings. They had selfless devotion for each other. But now people have become material minded, selfish, when they shake hand half-heartedly, smile artificially, this and that. This is the theme of the poem as well. I hope it is clear to you now. Coming to stanza-wise explanation and paraphrasing of the poem. Stanza number 1. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. Now, in the poem, the man, presumably a father, addresses the son, telling him in a rather nostalgic manner, अपने माजी में खोया हुआ, अपने माजी को याद करते हुए वो अपने बेटे को बताता है how things used to be, कि पहले चीजें कैसे हुआ करती थी. People were different back then. लोग बिल्कुल उस वक्त मुख्तलिफ थे, more genuine, बहुत खालिस थे, it seemed, and that is what the speaker would like to do now. और पोएट भी अब भी ऐसा ही होना चाहता है जैसे वो पहले था. रिटर्न टू अ रिस्टोर्ड वर्ल्ड, वो उसी दुनिया को वापस लाना चाहता है. द पीपल इन द पास्ट वर नॉट आफ्टर अवर मनी. माजी में लोग हमारे पैसे के पीछे नहीं थे. दे कुड लुक अस इन द आई, वो हमारी आंखों में देखते थे. स्माइल, रियल स्माइल्स, और हकीकी हंसी हंसा करते थे, हकीकी मुस्कुराहट दिया करते थे. दे यूज टू लाफ होल हार्टेडली विद वार्म फीलिंग्स. वो क्यों दिल से हंसा करते थे? क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स, उनके जो एहसासात थे, उनके जो जज्बात थे, वो प्योर थे, वो मुखलिस थे, खुलूस वाले थे. देयर लॉफ्टर वॉज हार्ट फेल्ट. उनकी जो हंसी थी वो दिल से महसूस होती थी. हार्ट फेल्ट लॉफ्टर थे, वो दिल से खुश होते थे तो वो हंसते थे. बट नाउ अ डेज ऑल्दो द स्माइलिंग टीथ आर ऑन शो. लेकिन आजकल भी हम देखते हैं लोग मुस्कुराते हैं लेकिन उनके सिर्फ दांत नजर आ रहे हैं. बट पीपल आर हिपोक्रीट्स फ्रॉम इनसाइड, लेकिन अंदर से लोग मुनाफिक हैं. देयर स्माइल्स नाउ शो फॉल्स इंटरेस्ट ओनली. अब जो उनकी मुस्कुराहटें हैं वो झूठे मफादात हमारे सामने ले आते हैं. उनके कुछ झूठे मफादात हैं जो वो हमसे हासिल करना चाहते हैं. देयर स्माइल्स आर नॉट जेन्युइन. उनकी मुस्कुराहटें खालिस नहीं हैं. देयर मोटिव्स आर नॉट एक्सप्लिसिट. उनके जो इरादे हैं वो जाहिर नहीं हो रहे कि वो क्या चाहते हैं हमसे. When they smile, जब वो स्माइल करते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं, तो their selfish eyes show what they have, that they have some selfish purpose. तो उनकी जो सर्द आंखें हैं, खुद गर्ज आंखें हैं, वो ये बता देती हैं कि उनका कोई ज़ाती मकसद है. That is to search our financial background, कि वो हमारे जो फाइनेंसेस को, हमारे जो पैसे का, हमारी अमारत को देखना चाहते हैं. People just wish to meet each other on the basis of strong financial status. लोग सिर्फ
ایک دوسرے کے پیسہ دولت دیکھ کے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں. The poet laments over the selfish attitude of the people of the present world. موجودہ زمانے کے جو لوگوں کا خود غرض قسم کا جو رویہ ہے، پوئٹ اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ جب پرانے زمانے میں they used to laugh with their hearts when they were happy. Their happiness was reflected through their eyes. ان کی جو خوشی ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی نظر آتی تھی. Their real happiness was reflected through their eyes. لیکن اب جب وہ ہنستے ہیں تو صرف دانت نظر آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے ان کی ہنسی نہیں جھلکتی. ان کی آنکھیں سرد مہر ہے، وہ بہت ٹھنڈی آنکھیں ہیں جو کہ صرف آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کو جاننے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. I hope this explanation of first stanza is clear to you. Paraphrasing is, once upon a time, son, they used to laugh wholeheartedly and their laughter was genuine and their happiness reflected through their eyes. ان کی خوشی ان کی آنکھوں سے جھلکتی ہے. بٹ ناؤ دے اونلی لاف ود دیئر ٹیتھ. لیکن اب وہ صرف دانتوں سے ہنستے ہیں. وائل دیئر ایموشن لیس آئی سرچ بیہائنڈ مائی فائنینشیل بیک گراؤنڈ. جبکہ دیر ان کی جو غیر جذبہ جن آنکھوں سے سرد جو آنکھیں جن سے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں ہوتا، وہ یقیناً میرے فائنینشیل بیک گراؤنڈ کو تلاش کر رہی ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کر رہی ہیں. آیا کہ میں امیر ہوں یا غریب، کیا وہ مجھ سے سوشل ریلیشن شپس بڑھا سکتے ہیں یا نہیں. Coming to stanza number 2, there was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. وہ ایک وقت تھا کہ وہ دل سے ہاتھ ملایا کرتے تھے، لیکن اب وہ سب کچھ چلا گیا ہے میرے بیٹے. اب لوگ دل سے ہاتھ نہیں ملاتے. اگر وہ ایک اپنے سیدھا ہاتھ سامنے ہاتھ ملانے کے لیے سیدھا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو ان کا جو الٹا ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے، وہ میری جیبیں تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ وہ مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. In this stanza, the poet recalls the past. شاعر اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے. when people were genuine in their feelings, جب لوگ اپنے احساسات میں بہت مخلص تھے، خالص تھے. they loved to meet each other with good intentions. وہ ایک دوسرے سے اچھے ارادوں سے ملنا پسند کرتے تھے. and spend time in each other's company, اور ایک دوسرے کی کمپنی میں بیٹھنا اور وقت گزارنا ان کو بہت پسند تھا. now the art of shaking hands is changed. اب ہاتھ ملانے کا طور طریقہ جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہے. The poet after recalling feels depressed. جب وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تو اب وہ بہت پریشان ہو گیا. That those true feelings and warm heartedness has gone all together. کہ وہ سچی جو فیلنگز تھیں، احساسات تھے اور دل کی جو وہ گرم جوشی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو چکا. Now people have become selfish and money minded. اب لوگ خود غرض ہو چکے ہیں اور پیسہ تلاش کرتے ہیں، وہ منی مائنڈیڈ ہو چکے ہیں. دے ڈو شیک ہینڈز ود ایچ ادر بٹ آن پرپز. وہ ضرور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں آج بھی، لیکن کسی مقصد کے تحت. اینڈ فوکس آن دیئر اون پرسنل گین. اور اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کی توجہ ساری انہی پہ مرکوز ہوتی ہے. ناؤ دا پوئٹ ایکسپوزز دا ریالٹی آف دا پریزنٹ ایج پیپل. اب شاعر موجودہ زمانے کے لوگوں کی حقیقت کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے. دیٹ وین دے شیک ہینڈ with their right, سیدھے ہاتھ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں. their left hand in fact gropes in our empty pockets. تو ان کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ ہمارے جیب ٹٹول رہا ہوتا ہے. It means that people meet others for some financial gains. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ذاتی پیسے کے مفاد کے لیے ملتے ہیں and profit اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے. They lack genuine feelings altogether. مکمل طور پہ ان کے اندر سے جو خالص احساسات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں یا اب نہیں پائے جاتے ان میں. Paraphrasing of this stanza is, there was a time indeed when they used to shake hands with their heart, but that is all gone, my son.
Now they shake hand without any feelings and devotion. When they shake hand with one hand, their left hand search my empty pockets to know my financial position. I hope this second stanza is clear to you کہ اب جب لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. وہ آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آئندہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے ہاتھ ملایا جائے. تو وہ صرف کسی مقصد کے تحت آپ سے ملتے ہیں. وہ آپ کے فائنینشیل پوزیشن جاننا چاہتے ہیں, وہ آپ کا سوشل سٹیٹس جاننا چاہتے ہیں. اگر تو آپ اس قابل ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کوئی مفاد ان کو دے سکتے ہیں, تو وہ آئندہ بھی آپ سے ملیں گے. Now, stanza number 3 is, feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. اس stanza میں پوئٹ کہتا ہے کہ جب آپ ان کے گھر, آج کے زمانے میں جب آپ ان کے گھر جاتے ہیں, لوگوں کے گھر, تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف فارمیلٹی. یہ ایک فارمیلٹی ہے یہ کہنا کہ کم اگین, پھر بھی آئیے گا. اینڈ وین آئی کم اگین اینڈ فیل ایٹ ہوم, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا ہی گھر سمجھیے, فیل ایٹ ہوم, اپنا ہی گھر سمجھیے. لیکن جب میں دوبارہ جاتا ہوں اور اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں, ایک دفعہ, دوسری دفعہ, تو تیسری مرتبہ میں دیکھتا ہوں جب میں جاتا ہوں ان کے گھر تو خوش آمدید کہنا تو دور کے بعد وہ اپنے دروازے مجھ پہ بند کر دیتے ہیں. میں ان کے دروازے بند دیکھتا ہوں, یعنی وہ مجھے ویلکم نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سے ان کو ذاتی مفاد حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہو سکتا, they never welcome you. وہ آپ کو کبھی بھی اپنے ہاں خوش آمدید نہیں کہیں گے. In this stanza, the poet feels sorry at the inhospitable nature of the people. شاعر لوگوں کی جو غیر میزبانی والی جو ان کی نیچر ہے اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے. People in the past used to visit each other's homes. ماضی میں لوگ ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے. اینڈ were attended cordially and warmly. اور ان کو ان کے میزبان بہت دل سے, گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے تھے. Now people have become fake and selfish. اب لوگ بہت ہی فیک ہو چکے ہیں, مطلب وہ جھوٹے ہو چکے ہیں, سیلفش ہو چکے ہیں. فیک مینز آرٹیفیشل ہو چکے ہیں, اب وہ خالص نہیں رہے. They invite us to their homes and make out as if we are important. وہ ہمیں اپنے گھر دعوت ضرور دیتے ہیں اور ایسا سمجھنے, ہمیں مطلب احساس دلاتے ہیں کہ جیسے ہم بہت اہم ہیں ان کے لیے. And say formally, فارمل لینگویج میں وہ کہتے ہیں only to feel at home, کہ اپنا ہی گھر سمجھیے. They invite us to come again. وہ ہمیں پھر بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کے گھر آئیں. But when we visit them once and twice, ہم ایک دفعہ جاتے ہیں, دوسری دفعہ جاتے ہیں, there will be no thrice. لیکن تیسری دفعہ ہم ان کے گھر نہیں جا سکتے. If we don't measure up financially or socially, اگر ہم ان کے مطابق نہیں ہے, پیسے کے لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے ہمارا کوئی ایسا جتنا مقام اگر نہیں ہے, ہم ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے, they will change their attitude. وہ اپنا رویہ بدل دیں گے. And will never welcome us, for we find their doors shut on us. وہ ہمیں کبھی خوش آمدید نہیں کہیں گے, ہم دیکھیں گے بلکہ کہ ان کے دروازے ہم پہ بند ہو چکے ہیں. Today people have no time to entertain their guests. آج لوگوں کے پاس اپنے مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے, ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. They wanted to get rid of them. وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. We can find clear change in their behavior. ہم ان کے رویوں میں واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں. If we are not financially good, دیکھتے ہیں اگر ہم پیسے کے لحاظ سے اچھے نہیں ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, تو ہم ان کے رویوں میں واضح تبدیلی دیکھ سکتے ہیں. And paraphrasing, they tell me to come to their home and make me feel at home when I visit them. Then they invite me to come again. When I visit them once, twice, then there will be no thrice. Then I find their doors shut on me. I hope this stanza is clear to you. Stanza number 4. So I have learned many things, son. I've learned to wear many faces like dresses: home face, office face, street face, host face,
cocktail face with all their conforming smiles like a fixed portrait smile. In the fourth stanza, the poet is not feeling good. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بہت سی چیزیں سیکھ لی ہیں, اب میرے بھی مختلف چہرے ہیں, میرا بھی کوئی ایک چہرہ نہیں رہا, میرے بھی مختلف چہرے ہیں, میں نے بھی اپنے ایکسپریشنز کو آرٹیفیشل رکھنا اور موقع کے مطابق ڈھالنا اپنے آپ کو سیکھ لیا ہے. میرا بھی گھر میں اور ایکسپریشنز ہیں, فیس ہے, آفس میں میری اسمائل, میرا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے, اسٹریٹ میں جب میں نکلتا ہوں تو میں ڈفرینٹ ہوں, ہوسٹ میں جب میزبان ہوتا ہوں تو میں ڈفرینٹ ہوں. with all my conforming smiles, میں نے ہر چیز کے لیے ایک فکس اسمائل, ایک فارمل اسمائل فکس کر لی ہے. ہر موقع کے لیے میں نے ایک فارمل اسمائل فکس کر دی ہے, which means conforming means behave. I have learned to behave under social pressure کے تحت میں نے بھی اپنے آپ کو اپنی smiles کو بدل دیا ہے. The poet is not feeling good because in order to cope with the society, اس stanza میں poet کی feelings کچھ اچھی نہیں ہے. He is sad. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے طور طریقوں کو کیا سامنا کرنے کے لیے, ان کو ہینڈل کرنے کے لیے, ان سے ڈیل کرنے کے لیے he has to pace with them. انہیں بھی سوسائٹی کے ساتھ اسے بھی چلنا ہے, اینڈ اڈاپٹ دا سیم ایٹیٹیوڈ, اور اسی طرح کا رویہ اس نے اختیار کرنا ہے, ایز دے ہیو ان آرڈر ٹو پے دیم ان دا سیم کوئن, جیسا کہ ان لوگوں کا رویہ ہے, اور کیونکہ اس نے اسی طرح سے ان کو ملنا ہے جیسے وہ پوئٹ سے ملتے ہیں. He has to learn the same selfish and hypocritical ways of the people. اس نے لوگوں کے خود غرض اور منافق طور طریقے جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں. He has to wear many masks. اب اس نے ڈفرینٹ ماسکس اپنا لیے ہیں, and has to disguise to suit the needs. اور بھیس بدلنا ہے اس نے ہر حال میں, ضرورت کے مطابق اس نے مختلف بھیس بدلنے ہیں. Here the poet compares the faces to dresses. یہاں پوئٹ جو ہے وہ چہروں کو لباس سے مشابہت دیتا ہے. He says that he has learned to wear many faces like different outfits. اس نے کہا ہے کہ اس نے بھی مختلف فیسز جو ہیں وہ اپنا لیے ہیں, like dresses, like outfits, جس طرح ہم مختلف ڈریسز پہنتے ہیں ٹو سوٹ دا اوکیزن, کسی بھی موقع کی مناسبت سے. ہی سیز دیٹ ناؤ ہی ہیز آلسو لرن ٹو پاس فیک اسمائلز. اب اس نے بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل جھوٹی جو مسکراہٹ ہے وہ دینا سیکھ لیا ہے, اینڈ فکس ڈفرینٹ اسمائلز اینڈ ایکسپریشنز فار ڈفرینٹ اوکیزنس, اور مختلف مواقعوں کے لیے مختلف مسکراہٹیں اور مختلف اظہار جو ہے اس نے اس کے فکس کر لیا اپنے لیے. ہی ہیز ہوم فیس, آفس فیس, اسٹریٹ فیس, host face with all their conforming smiles like a fixed portrait smile devoid of emotion. جیسے ایک پورٹریٹ میں ایک اسمائل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے, فکس ہو جاتی ہے, اسی طرح میری اسمائلز بھی اب مختلف موقعوں کے لیے فکس ہو چکی ہیں. which is devoid of emotion, جو بالکل جذبات سے محروم ہے, warm and sincere feelings سے محروم ہے. The poet is mourning over his changing attitude. وہ تو اپنے بدلتے ہوئے رویے پہ ماتم کر رہا ہے, وہ رو رہا ہے, اس پہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے. He is compelled to behave under social pressure, کیونکہ یہ معاشرتی دباؤ ہے جس کے تحت وہ مجبور ہے ایسا کرنے کے لیے. He feels sorry that he has become integral part of this fake society. وہ بہت افسوس کا اظہار کر رہا ہے, اسے افسوس ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل معاشرہ ہے, یہ جو جھوٹا معاشرہ ہے, وہ بھی اس کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے. This society has forced him to change in a negative way. اور اس سوسائٹی نے, اس معاشرے نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ وہ منفی انداز میں اپنے آپ کو تبدیل کرے. Paraphrasing is, so I have learned many things, my son. I have learned to wear many faces as we change dresses which suit the occasion. I have different faces now, that is home face, office face, street face, host face, with all their fixed and unchanging smiles like a fixed portrait smile. Now, وہ کہتا ہے کہ میری اسمائل ایک پورٹریٹ اسمائل کی طرح مختلف موقعوں پہ میں اسی طرح کی اسمائل دیتا ہوں, کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ یہاں کیسے بیہیو کرنا ہے اور دوسری جگہ کیسے بیہیو کرنا ہے. Stanza number 5 is, and I have learned too to laugh with only my teeth.
and shake hands without my heart. اب پوئٹ بھی کہتا ہے میں نے بھی لوگوں کے آرٹیفیشل ویز اینڈ مینز وہ سب سیکھ لیے ہیں. میں نے بھی سیکھ لیا ہے کہ صرف دانتوں سے کیسے ہنسا جاتا ہے اور بغیر دل کے، بغیر ڈیووشن کے، مخلص پن کے ہاتھ کیسے ملائے جاتے ہیں. آئی ہیو آلسو لرن ٹو سے گڈ بائی. گڈ بائی مینس گاڈ بی ود یو. جب کوئی جاتا ہے تو ہمیں خلوص سے کہنا پڑتا ہے گڈ بائی کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وین آئی مین گڈ ریڈنس. کہتے ہیں لیکن میں جو کہتا ہوں میرا اندر سے، میرے دل سے وہ مطلب نہیں ہوتا. جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو میں اسے گڈ بائی ضرور کہتا ہوں فار دا سیک آف فارمیلٹی. یہ ایک فارمیلٹی ہے کہنا، لیکن اندر سے میرا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گڈ ریڈنس، شکر ہے کہ جان چھوٹی. ٹو سے گلیڈ ٹو میٹ یو، یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے. کسی کو کہنا کہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی وداؤٹ بینگ گلیڈ، لیکن دل سے ہمیں بالکل خوشی نہیں ہوتی. اینڈ ٹو سے اٹ ہیز بین نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے، آپ کی کمپنی میں بہت اچھا لگا، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. آفٹر بینگ بورڈ، لیکن دل سے ہم تنگ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ملاقات ختم ہو. So he says that I have learned these formalities and so-called sophistication of this modern society. In this stanza, the poet feels sorry at his changing attitude. وہ اپنے بدلتے ہوئے رویے پہ بہت افسوس کرتا ہے and says that he has also been influenced by the people around him. ارد گرد کے لوگوں سے اس نے بھی اثر لے لیا ہے and he has learned to keep his true personality a secret. اور اپنی جو اصل جو اس کی شخصیت ہے اس کو اس نے ایک راز رکھنا سیکھ لیا ہے اینڈ شو دا ورلڈ اے فیک پرسنالٹی. جو اور دنیا کو وہ جو دکھاتا ہے وہ جھوٹی شخصیت ہے اس کی. He has also learned formal words. اس نے فارمیلٹیز سیکھ لی ہیں like goodbye, which is the expression originated from the prayer and blessing, meaning God be with you. But this beautiful wish is misused because، لیکن یہ خوبصورت جو ہماری wish ہے کسی کے لیے اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں because at his heart he actually means کہ دل سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے good riddance، جان چھوٹی. Because he just wanted to get rid of that person. وہ اس شخص سے اصل میں جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن جاتے ہوئے اس کو مسکراہٹ سے گڈ بائی کہنا پڑتا ہے. Similarly, he has also learned to say it's been nice talking to you formally, while in fact he has been extremely bored in his company. These are formalities and artificialities that he has learned to cope with this artificial society. اس آرٹیفیشل اور فیک سوسائٹی سے ڈیل کرنے کے لیے پوئٹ نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں. He means to say that people have become highly formal and artificial. For the sake of formality, they speak polite words, but at their heart they are fake and have all ill feelings for others. The poet is not happy being a conformist. وہ سوسائٹل پریشر میں جو رہ کے وہ کام کر رہا ہے وہ آرٹیفیشل ہو چکا، وہ فیک ہو چکا، اس لیے وہ دل سے خوش نہیں ہے ان چیزوں پہ. Paraphrasing is, and I have learned too to laugh artificially, and my laughter now shows only my teeth without any true feelings at heart. I shake hand with purpose only. I have also learned to say goodbye when I actually mean good riddance. I often used to say glad to meet you for the sake of formality when I'm not really glad at all. I utter these formal words, it's been nice talking to you, after being bored throughout in that particular company. Now stanza number 6 and the second last stanza. But believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. Now he's so sorry, regrets at his artificial behavior. وہ کہتا ہے کہ لیکن میرے بیٹے میرا یقین کرو کہ میں وہی بننا چاہتا ہوں جب میں چھوٹا تھا، تمہاری طرح چھوٹا تھا اور جیسے میں ہوتا تھا، پیور ہوتا تھا، جینوئن ہوتا تھا، میں اب بھی ویسا ہی بننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو لرن آل دیز میوٹنگ تھنگس. یہ جو ان پلیزنٹ آرٹیفیشل تھنگس ہیں، ان ایکسپریسڈ اور ویئرڈ تھنگس ہیں، میں ان کو بھولنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ میں دوبارہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہنسا جاتا ہے، کیونکہ اب جو میں ہنستا ہوں تو مرر میں جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو تو میرے دانت ایسے نظر آتے ہیں جیسے سانپ کے زہریلے دانت ہوتے ہیں. Here the poet reveals his true feelings of regret.
اب شاعر جو ہیں وہ افسوس کی جو احساسات ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اینڈ سیڈنس ایٹ ہز چینجنگ ایٹیٹیوڈ، کیونکہ وہ اپنے بدلتے ہوئے جو رویہ ہے اس پہ بہت افسردہ ہے. ہی وانٹس ٹو بی ایز انوسینٹ ایز ہز سن، وہ اتنا ہی معصوم بننا چاہتا ہے جتنا اس کا بیٹا ہے. ود آل دا ایگزامپلری کنڈکٹ ایز ہی ہیز بیکم دا وکٹم آف پریزنٹ سوسائٹی، کیونکہ وہ اس موجودہ معاشرے کا شکار ہو چکا ہے. He wants to forget all these unpleasant things. وہ تمام ناخوشگوار چیزوں کو بھولنا چاہتا ہے. آف سوفسٹیکیشن، یعنی کہ بہت تہذیب یافتہ اور فارمیلٹیز جو ہیں ان سب کو بھولنا چاہتا ہے. He wants his son to teach him how to express true feelings. وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اسے سکھائے کہ سچے جو احساسات ہیں ان کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. جینوئن لو اور خالص محبت کا، فیلنگز کا، which show his real self، جو کہ اس کی اصل پن کو دکھائے، جو اس کا اصلی شخصیت ہو. ایز دا پوئٹ از اسکیئرڈ ٹو سی ہز فیک اسمائل، کیونکہ وہ بہت ڈر گیا اپنی جو یہ بناوٹی مسکراہٹ ہے اس کو دیکھ کے وہ ڈر چکا ہے. اینڈ لافٹر وچ اونلی شو ہز ٹیتھ، جو کہ صرف اس کے دانت دکھا رہے ہیں. اینڈ دیز ٹیتھ آر نو لیس ہارملیس دین دا اسنیکس بیئر فینگس، کیونکہ اندر سے وہ اور ہے. اور یہ جو ڈبل کیریکٹر امپوسٹرز جو ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے تو سانپ کی طرح کے دانت نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں آرٹیفیشل ہنسی ہنس رہا ہوں، دل میں تو میں کچھ اور ہوں. ہی ہیز بیکم ہپوکریٹ، وہ اب منافق بن چکا ہے. اینڈ دس ڈینجرس فار ہز فیلو کریچرز، اور اپنے جو اپنے جو ساتھی ہیں ان کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. Paraphrasing, but believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to forget all these unpleasant things. And most of all, I want to forget all these unpleasant things once and for all. میں ہمیشہ کے لیے یہ ناخوشگوار چیزیں بھولنا چاہتا ہوں. Most of all, I want to relearn how to laugh. سب سے زیادہ میں دوبارہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہنسا جاتا ہے. Because my present laughter in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. And the last 4-line stanza. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. In this stanza, the poet desires to relive the past. He yearns for innocence. وہ معصومیت کے لیے خواہش کرتا ہے، فیتھفلنس، وفاداری کے لیے، اینڈ سنسیریٹی اور مخلص پن کے لیے. He makes a request to his son earnestly. وہ بہت ایگرلی، بہت ہی ارنسٹلی وہ پلیڈ کرتا ہے، وہ التجا کرتا ہے اپنے بیٹے سے to show him how to love genuinely، کہ اسے بتائے کہ ہول ہارٹیڈلی کیسے ہنسا جاتا ہے. He wants to laugh from heart out of love. وہ دل سے ہنسنا چاہتا ہے، محبت سے، سنسیریٹی سے، جینوئنلی ہنسنا چاہتا ہے. He wants to be innocent and pure. وہ چاہتا ہے کہ وہ معصوم ہو، وہ خالص ہو، لائک ہز سن ان ہز فیلنگز اینڈ ایکشنز، اپنے احساسات میں اور اپنے اعمال میں وہ انوسینٹ اور پیور بننا چاہتا ہے. His son has not yet become a part of this materialistic world. اس کے بیٹا ابھی اس مادی دنیا جو ہے اس کا حصہ ابھی نہیں بنا. Therefore he could help his father out of this hypocritical ways of the world. اس لیے اس کا باپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اس دنیا کے جو منافقانہ جو طریقے ہیں ان سے باہر نکلنے کے لیے. اینڈ ہیلپ ہم ٹو ایکٹ آنیسٹلی، اور اس کی مدد کرے کہ وہ ایمانداری سے عمل کرے، نیچرلی، جیسے وہ نیچرل ہے. The poet in fact wants to get rid of artificiality of relationships. شاعر جو ہے وہ ان جو تعلقات ہیں ان کا جو مصنوعی پن ہے اس سے آزادی حاصل، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. اینڈ مینرز وچ آر پریویلڈ ان دا پریزنٹ ورلڈ ٹوڈے، جو آج اس موجودہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، آرٹیفیشل ریلیشن شپس اینڈ مینرز، شاعر چاہتا ہے کہ وہ اس سے نجات حاصل کر لے. ناؤ دس از paraphrasing of the stanza. So show me, son, how to laugh genuinely and with heart. Show me how I used to laugh and smile wholeheartedly once upon a time when I was like you, quite innocent and natural.
وہ ایک دفعہ پھر التجا کرتا ہے اپنے بیٹے سے کہ مجھے اسی طرح سے ہنسنا سکھاؤ جیسے میں ہنسا کرتا تھا اپنے بچپن میں، جب میں تمہاری طرح کا تھا، جب میں مسکرایا کرتا تھا، کیونکہ میرے جو لافٹرز ہیں، میری جو سمائلز تھی اس وقت جینوئن تھی۔ اب میں معاشرے کے لیے فیک سمائلز دینے لگا ہوں، فیک لافٹرز ہیں جو کہ خطرناک ہیں، دے آر ناٹ ٹرو۔ لوگ آج ایسے ہی ہنستے ہیں، ایسے ہی مسکراتے ہیں، جبکہ دل سے ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مفاد ہے، ان کا کوئی مطلب ہے، ان کا کوئی پرپز ہے۔ دے آر ناٹ جینوئن ایٹ ہارٹ۔ This is all about the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. If there are some questions regarding the poem, you can ask me in your comments. اپنے comments میں آپ پوچھ سکتے ہیں. پلیز لائک کرنا نہ بھولیے گا. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا, kindly I request you to subscribe it as well. I thank you all.